अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 से 179 तक आयत की शॉर्ट समरी पेश की जाएगी और फर्स्ट हाफ पारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अल्लाह ताला का अहले किताब से खिताब था, ख़ुसूसन ईसाइयों से, और अहले किताब को एक दफ़ा फिर से जिनमें यहूद और नसारा दोनों आते हैं उनको इस्लाम की दावत दी गई। और अब आज आयत नंबर 100 से अल्लाह ताला का अहले ईमान से खिताब है। उनको वाज़ नसीहत की गई है और उनको उनका मनसब और ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, अहले किताब के पीछे लगोगे तो वो तुम्हें मुर्तद बना देंगे, वो तुम्हें तुम्हारे ईमान से दूर कर देंगे, इस्लाम से दूर कर देंगे, तुम्हें काफिर बना देंगे। किस वजह से अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है कि आप उनके पीछे मत लगो, वो आपको मुर्तद बना देंगे। वो इस वजह से कि वो हमारे दुश्मन हैं, उनका मिशन ही यही है, उनका प्लान ही यही है, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि मुसलमानों को ईमान से खारिज किया जाए। जो हमारी दीन की जो पहली बुनियाद है, जो ईमान है, उसी पे तो पूरे का पूरी बिल्डिंग खड़ी है, ईमान पर ही। तो अगर ईमान हमारा ख़राब हो जाएगा तो ज़ाहिर है बिल्डिंग, हमारी जो ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी? वो हमारे अमाल हैं। तो अल्लाह ताला जो है ये ख़ास नसीहत कर रहा है कि उनके पीछे ना लगो, वो तुम्हें मुर्तद बना देंगे। और वाकई ऐसा है, आज देखा जाए कि मुख्तलिफ ज़राए से जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों के ईमान को ख़राब कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया है, ये सारे फेस्ट है, और फूड है, फिर एजुकेशन है। इन चीज़ों के थ्रू मुसलमानों की नस्ल को ख़राब किया जा रहा है। और मुसलमान मुसलमान की जो नस्लें हैं उन्होंने जो एजुकेशन है वो उनके स्कूल से दिलाई जा रही है। तो देखा जाए कि एक जो आपका बच्चा है वो ब्रिटिश स्कूल में जा रहा है, वो इस वजह से कि उसकी ज़ुबान अच्छी हो जाएगी, उसका रहन-सहन अच्छा हो जाएगा, उसका मतलब तौर तरीके सही हो जाएंगे। अगर ये हमारे माइंड में है ये चीज़ें, तो उस बच्चे की कैसी तरबियत होगी? वो तो उनका तो प्लान ही यही है, वो आपको अपनी ज़ुबान में ढालना चाहते हैं, अपने लिबास में ढालना चाहते हैं, अपने मज़हब में ढालना चाहते हैं। वो हमें हमारे नज़रिए और हमारे अकीदे से दूर कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को समझ नहीं आ रही है। क्या उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो नस्लें हैं, वो हमारे स्कूल से वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा रहे हैं? ये सोचने की बात है। नहीं, उनके स्कूल्स में क्या कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है? कोई इस्लामिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? नहीं। तो आप इसके अल्टरनेट कोई और स्कूल बच्चों के लिए चूज़ कर लें कि जिसमें कि दीनी दुनियावी दोनों तालीम हासिल हो उनको, उनकी दुनिया भी बने, उनकी आखिरत भी बने। फिर जो फूड है उसके थ्रू मुसलमानों की नस्ल को ख़राब किया जा रहा है, बच्चों को ख़राब किया जा रहा है, अनहेल्दी फूड और जंक फूड, फास्ट फूड। एक जब माँ अपने हाथ से बच्चे को खाना बना कर देती है, होममेड, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे के दिल में या दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि मेरी जो माँ है वो मुझे, मतलब कि वो इतनी मेहनत से और इतने शौक से, इतनी मेहनत से वो मेरे लिए जो है वो एफर्ट कर रही है। तो एक टाइम पे उसके दिल में उसके दिमाग में बच्चे के माँ की रिस्पेक्ट, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता ज़रूर जागी थी। तो फिर ये कि साथ जो सोशल मीडिया है वो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं, इस्लामिक वेबसाइट्स मौजूद हैं, इस्लामिक चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन आज देखिए उनको कौन पूछता है उन चैनल्स को? उन इस्लामिक जो हिस्ट्री है उनको कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन पूछता है उनको? कोई नहीं। ज़्यादा जो 90% से ऊपर जो मुसलमानों की आबादी है वो इंटरनेट का मिसयूज़ कर रही है।
تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے تھرو وہ ہمیں ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں مشرک بنا رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دور نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں کہیں گے کہ بتوں کی پوجا کرو، وہ ان چیزوں کے تھرو ہمارے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ جب ایمان خراب ہو گیا ہمارے بچوں کے ایمان خراب ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے بچے کو جو ہے وہ راہ راست پر رکھ سکے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن ہے وہ دا وے آف لائف ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، یعنی ہمارا کلچر موجود ہے، ہماری تہذیب موجود ہے، ہمیں رہن سہن کا طریقہ سکھاتا ہے قرآن، ہمیں زبان سکھاتا ہے، ہمیں دوسرے سے بات چیت کرنا سکھاتا ہے، سب کچھ یہ قرآن ہی ہے۔ اس کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ ہم ٹریک پہ رہیں گے۔ اور ان چیزوں کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں معلومات ہوتی ہیں، لیکن کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹریک کرے، لیکن ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے اور ان چیزوں سے ہم اوائڈ کریں گے جو وہ ہمارے جو بیس ایمان ان کو خراب کر رہی ہیں چیزیں، تو انشاءاللہ ہم ٹریک پہ رہیں گے اگر ہم ان سے بچے رہیں گے ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو وصیتیں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری زبان پر کلمہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی جو قدر و قیمت ہے اور اہمیت ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اس کی خاطر قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنے گھر بار قربان کیے ہیں، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، وہی اس کلمے کی قدر و قیمت کو جان سکتے ہیں۔ اور پاکستان جب ہندوستان سے الگ ہو رہا تھا تو اس ٹائم کے واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، تو ہمارے دل اور رونگٹے کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں کہ اس اسلام کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی، اور آج اسلام ہمیں ماں کی گود سے مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے دل میں۔ اور یہی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اگر ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آخرت میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور وہ دنیا سے جائے گا تو وہ ضرور جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، اپنے جو گناہ ہیں، دوسرے گناہ کبیرہ، وہ ان کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، وہ اتنی بڑی گارنٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس رسی کا ذکر فرما رہا ہے، مضبوط رسی، جس کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ بنی اسرائیل پہلے ایک ہی فرقہ تھا، اسی کے اندر سے یہ جو عیسائی ہیں وہ فرقہ نکلا۔ تو آج دیکھا جائے امت مسلمہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، وہ کس وجہ سے؟ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے، اور اپنے دنیاوی اور ذاتی مفاد کی وجہ سے۔ یہودیوں کے علماء بھی تو یہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی، قرآن کی جو آیات تھی ان کو بھیجتے تھے، اس ٹائم پہ جو ان کی کتابیں تھیں ان کی آیات کو بھیجتے تھے اور اس کے عوض تھوڑی قیمت لیتے تھے، یعنی دین کو انہوں نے بزنس بنا رکھا تھا۔ تو آج بھی یہی ہے، مولوی حضرات شیخ الحدیث بنے ہوئے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس قرآن کے تھرو، اس حدیث کے تھرو، سیرت کے تھرو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا اس چیز کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ان دو قبائل کا ذکر کرتا ہے، اوس اور خزرج، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور وہ بھائی بھائی بن گئے، اور وہ آگ کے گڑھے میں جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، لیکن پہلے جب وہ لڑائیاں کرتے تھے، ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا اور وہ آگ کے گڑھے میں جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نیکسٹ میں ان کے منصب اور ذمہ داریوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ
تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم کرے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب تک کہ اسٹیٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی، اسلامک اسٹیٹ۔ تو اسلامی اسٹیٹ جب قائم ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک گروہ ہونا چاہیے خاص اس کام کے لیے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقوں میں بٹ گئے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے بعد۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے، ان کے پاس معجزات نہیں آئے تھے، ان کے پاس واضح دلائل موجود نہیں تھے، یہ سب چیزیں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ تفرقوں میں بٹ گئے۔ وہ پیچھے بات ہوئی ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم راہ راست پہ ہیں، اور یہودی کہتے تھے عیسائیوں سے کہ ہم راہ راست پہ ہیں۔ تو تفرقے بازیاں، یہ پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا کہ تفرقوں میں نہ مت بٹو۔ جب قرآن ایک ہے، حدیث ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو تفرقوں میں کیوں آپ بٹ رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بتا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو امت مسلمہ کو خیرہ امہ کا لقب دیا گیا اور ٹائٹل ملا، تو یہاں پر بھی اس خیرہ امہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، کس وجہ سے تم بہترین ہو؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پالنے کے لیے، بچوں کی مطلب دنیاوی جو ہماری چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہمیں چنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارے پاس ایمان کی اتنی قوت اور اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اگر کوئی برائی کا کام دیکھیں تو اس کو ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تو ہم دل میں تو کم از کم اس چیز کو برا سمجھیں۔ اگر دل میں بھی ہم اس چیز کو برا نہیں جان رہے ہیں تو پھر تو ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی بہترین امت کا ذکر فرما کر یہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی آپ کا جو منصب ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے آپ کو تخلیق کیا، جس وجہ سے آپ کو چنا، خلافت کی ذمہ داری، اگر اس کو آپ نبھائیں گے، اس کو پورا کریں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ اہل کتاب آپ کو نقصان پہنچائیں۔ وہ نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے۔ اگر آپ کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے، اگر وہ آپ سے لڑائی کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں، وہ ڈرپوک ہیں، وہ بزدل ہیں۔ وہ ویسی یہ کہ وہ تو سامنے آ کے لڑتے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ، اگر لڑائی کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یا پھر وہ آپ کا اتنا ہی نقصان کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اتنا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، کسی کے سہارے سے، جیسے کہ آج یہ اسرائیل کا جو سپورٹر ہے وہ امریکہ ہے، اس کے ذریعے سے ملکوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اتنا سا ہی وہ نقصان کر سکتے ہیں ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے جو اہل کتاب ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ ان میں ایک گروہ مسلمان ہو کر حق پر قائم ہے، یہ وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کافروں کو ان کے اعمال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں معاملہ جو ہوگا وہ ایمان کی بیس پر ہوگا۔ اگر کوئی دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہا ہے تو وہ آخرت میں کامیاب ہے، ورنہ نہ مال ان کے کام آئے گا، نہ اولاد ان کے کام آئے گی، کسی کے بھی کام نہیں آئے گی مال اولاد۔ جو اعمال کیے ہوں گے دنیا میں اسی کا ریٹرن ملے گا انسان کو۔ آخری نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، اہل کتاب کو رازدان مت بناؤ، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کے رازدان نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو رازدان مت بناؤ۔
ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں بغض عداوت ہے جس کا اظہار کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا اظہار کیے نفرت کے مسلمانوں سے۔ پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے، پھر جو قبلہ مسلمانوں کا اس کو قبلہ نہیں مانا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کی، ان کو رائینہ کہا جاتا تھا، اے چرواہے، اور مطلب ان کی بہت سی چیزوں سے ان کی نفرت واضح ہوتی تھی، وہ اظہار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ جب یہ الگ اکیلے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو غصے کے مارے ان کو اتنا غصہ آپ پر کہ وہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کو واضح نصیحت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور ان کی منصب اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اب جو نیکسٹ ہے اس میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے، اور مومنین اور ان کے جو قائد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہونے والی لغزشوں کا بیان ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ اسی ٹائم نازل ہوئی، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کا، کہ شوال 3 ہجری مشرکین 3000 لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کار جو صحابہ تھے ان کی یہ رائے تھی، ان کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑائی کی جائے، لیکن نوجوان صحابہ جو کہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا یہ مشورہ تھا کہ بدر سے باہر جا کر احد سے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر ٹکر لینے کا ارادہ کیا، اور ادھر کفار کے بالمقابل 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لیکن مقام شوط کے پر عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ ہمیں یقین ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہوئی تو اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور رکتے۔ اور پھر ان کا دیکھا دیکھی جو ہے وہ مسلمانوں کے جو 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کر لیا کہ میدان جنگ سے وہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن جو باہمت صحابہ تھے انہوں نے ان کی ہمت بندھائی اور ان کو جنگ کے لیے تیار کیا کہ وہ بھی جنگ میں شرکت کریں۔ نیکسٹ میں جنگ احد جو ہے اس کا شروع ہونے کا جو پلان ہے وہ ہے بتایا جا رہا ہے، اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد تھا اس کو اپنی بیک پر رکھا، اور سامنے ایک پہاڑی تھی، جبل رمات تھا نام اس کا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز تعینات کیے، اور ان کو اسٹرکٹلی یہ انسٹرکشن دی گئیں کہ دیکھو اگر پرندے ہماری بوٹیوں کو نوچ ڈالیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کفار جو تھے وہ یہ مسلمان جو تیر انداز تھے وہ مسلسل تیر چلا رہے تھے کفار پر، تو وہ کفار کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو مسلمان پہل جو ہے وہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، اور کفار جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے، اور مسلمانوں نے سمجھا شاید ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اور اس لیے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور جو 50 تیر انداز جو کہ جبل رومات پر تعینات کیے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ تو ادھر جب یہ فوج کے کمانڈر کفار کے جو فوج کے کمانڈر خالد بن ولید جو تھے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کے پیچھے سے تیر اندازوں پر حملہ کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ ہار گئی، اور جو یہ تھے کفار ان کو فتح حاصل ہوئی، اور اس ٹائم پہ مسلمان آگے پیچھے بھاگنے لگے، ایک بھگدڑ سی بچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ ادھر آؤ ادھر آؤ اللہ کے بندو، لیکن اس ٹائم 12 صحاب تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اور 110 تھے جو کہ ڈٹے رہے اس ٹائم پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو کفار تھے وہ مسلسل تیر چلا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور اس ٹائم پر بے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کا خون کیا۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگی۔ جب صحابہ نے یہ خبر سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بعض صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب لڑائی لڑنے کا کیا فائدہ، اور بعض نے یہ کہا کہ ہم اب موت تک لڑتے رہیں گے، اور جب تک ہمیں موت نہیں آتی تو ہم موت آنے تک لڑتے رہیں گے۔ اور کچھ نے مطلب مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس، تاکہ وہ ابو سفیان سے امان لے دے ہمیں، اور یہ کہنا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے، اس لیے چلو اپنے آبائی جو دین ہے، جو ہمارا آباء و اجداد کا دین ہے، اس کی طرف ہی پلٹ چلو۔ پھر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے، تو مسلمان دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اور اس دوران جو کفار تھے وہ اٹیک کر سکتے تھے مسلمانوں پر، کیونکہ مسلمان بہت کم تعداد میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکشن تھی مسلمانوں کے لیے، کہ انہوں نے مسلمانوں کو پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ نہ کیا۔ اور اس ٹائم یہ ایک سنہری موقع تھا، وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے، مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن پھر ان کی ہمت نہ ہوئی۔ اور دوسری طرف احد کے دوسرے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشرکین کے مقابلے کے لیے دعوت دی، کہ اس وقت صحابہ جو تھے وہ زخمی تھے، ان کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت ڈاؤن تھی، ویک تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تیار کیا کہ مقابلے کے لیے، تو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر وہ ایک مقام جو ہے حمراء الاسد تک گئے، وہ جو یہ تھے کفار، ان کو فتح حاصل ہوئی، اور جو مسلمانوں کے جو اصحاب تھے 70 اصحاب جو وہ شہید ہوئے، جبکہ جو بدر ہے اس میں بھی کفار کے 70 کے غزہ بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ اور ابو سفیان نے جب جا رہا تھا یہ مطلب جب حملہ ہو چکا تھا اور وہ جیت چکے تھے اور وہ میدان سے جا رہا تھا موت کے، تو پلٹتے ہوئے یہ چیلنج وہ دے گیا کہ اگلے سال بدر پر دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ بدر ثانی اس کو کہا جاتا ہے، کہ بدلہ لینے کے لیے، بدر کا بدلہ لینے کے لیے مقابلہ ہوگا۔ اور پھر جب مکہ میں قحط تھا تو مشرکین کے اندر جنگ کی ہمت نہیں ہوئی، وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن ابو سفیان نے افواہ پھیلائی کہ مشرکین جو ہیں وہ خوب تیاریاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے۔ تو اس کا یہ امپیکٹ پڑا مسلمانوں پر کہ مسلمان جو تھے وہ تھوڑے پیچھے ہٹ کے، اور چند ہی لوگ جو تھے وہ آپ سسم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تفسیر عثمانی میں ان کی تعداد جو ہے وہ 80 ہے، اور مولانا مودودی جو ہیں ان کے بقول 1500 کی تعداد تھی جو کہ تیار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اعلان کیا کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، تو پھر جو اصحاب تھے ان کی تھوڑی ہمت بندھی، اور وہ جنگ کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر مقابلے پر 2000 نکلے، لیکن راستے میں ہمت ہار کر واپس چلے گئے۔ کفار مطلب آئے مقابلے کے لیے 2000 کی تعداد میں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی مقابلہ کرنے کی، تو پھر وہ واپس چلے گئے اسی طرح۔ نیکسٹ میں یہ سب جو جنگ ہو چکی تھی، تو مسلمانوں کا جو مورل تھا وہ ڈاؤن تھا، کیونکہ بہت سے اصحاب جو تھے وہ بڑے بڑے اصحاب وہ شہید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لہو لہان ہو چکے تھے۔ تو اس ٹائم پہ ظاہر ہے ایک جو لیڈر ہے وہی اپنی جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتا ہے، خود کھڑا ہوتا ہے، ہمت بندھاتا ہے دوسروں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ٹائم پر لہو لہان تھے، تو اللہ تعالیٰ کو خود آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا مومنین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی جو غلطیاں تھیں ان کے بارے میں بھی بتایا، اور ان کی ساتھ ساتھ ہمت بھی بندھائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو کیسے سپاہی چاہیے۔ جو غلطیاں ان کی تھی، اس سے سب سے پہلی جو غلطی
تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے ان پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے تھے اور آپ لہو لہان ہو گئے، تو وہ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے بے اختیار کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا خون کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے عزت دوں جسے ذلیل کروں، جسے ہدایت پر لے آؤں جسے ہدایت پر سے محروم کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور پھر فتح مکہ سے پہلے جو کہ یہ خالد بن ولید یہ اسلام لے آئے تھے، اور بھی بہت یہ کفار کے جو سردار تھے جو غزوہ احد میں جو نے شرکت کی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف آ رہا ہے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی غزوہ احد میں۔ مسلمانوں بڑھا چڑھا کر سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ابھی صحابہ جو تھے، کچھ صحابہ انہوں نے ان کے جو معاہدے تھے وہ اہل کتاب سے ابھی باقی تھے سود کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو خلاف شرع چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ہم اپنائے رکھیں گے تو یہ چیزیں تو ہمیں ویک کرتی ہیں، ہمیں اللہ رسول سے دور کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سٹیبل نہیں رہ سکتے اپنی زندگی میں، ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ ہم بھی دیکھیں ہماری زندگی میں کون سے خلاف شرع کام ہیں، ان کو آہستہ آہستہ سے اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ ہم دین پر مکمل طور پر فوکسڈ ہو سکیں۔ یہ یہاں پر سود کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظاہر صحابہ نے باقی جو اللہ کے احکامات تھے ان کو پورا کر ہی ہوں گے، صرف ایک یہاں پر سود کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے زیادہ گناہ ہیں جو ہم نے نہیں چھوڑے، ان کو ہم اللہ سے عہد کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پختہ عہد کر لیں کہ ہماری زندگی میں یہ خلاف شرع کام ہے جس کی وجہ سے دین سے دوری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری ہو رہی ہے، ان کو ہم آہستہ آہستہ کر کے نکال دیں ان کاموں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کو کیسے سپاہی چاہیے، کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی سکینت آئے گی ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، اور دوڑو اللہ رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض ہی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ اس ٹائم پر غزوہ احد کے اندر مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تھے، اور کہ جو ہے وہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے دنیاوی مفاد، دنیاوی ساز و سامان، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عوض اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اور جنت والے اعمال کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ اور جنت کتنی وسیع ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنی وسیع جنت ہے جو ہم نے ظاہر ہمیں دیکھی نہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے صرف سن رہے ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے ان کو، نہ ہمارے تصور میں وہ چیز آ سکتی ہے۔ ایسے سپاہی چاہیے اللہ کو جو متقی ہوں، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی یا تنگ دستی سب میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ بھی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی کوالٹیز والے بندے چاہیے جو متقی ہوں اور خوشحالی تنگ دستی میں خرچ کرنے والے ہوں، غصے کو پی جانے والے ہوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں۔ جب وہ کوئی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھے یا ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر گناہ کر کے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ان سے نہ جانے میں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں کہ یہ گناہ کیا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور وہ اڑے نہیں رہتے، وہ ضد پہ قائم نہیں رہتے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہیں ان کی ہمت بندھا رہا ہے، ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ بودھے نہ ہو، مطلب کمزور نہ ہو، نہ ہی غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، تو تمہیں شکست نہیں ہوگی اگر تم مومن ہو، تم غم نہ کھاؤ اور تم کمزور بھی نہ پڑو۔
اگر تمہیں احد میں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تم کافروں کو بدر میں چوٹ لگا چکے ہو. جتنے تمہارے اس جنگ احد میں شہید ہوئے اتنے تم ان کے قتل کر چکے ہو 70. یہ دین لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ اہل ایمان کو آزما لے. اور اللہ نے آزمانا تھا. کبھی ان کے دین ان کی طرف اچھے آگے دین، کبھی ادھر مسلمانوں کی طرف اچھے آگے، کیونکہ لڑائی ہے، لڑائی کا میدان ہے دنیا. کبھی ان کی جیت ہوگی، کبھی ہماری جیت ہوگی، کبھی ان کی ہار ہوگی، کبھی ہماری ہار ہوگی. لیکن یہ ایک ہی جنگ مسلمان ہارے، باقی ان کو فتوحات حاصل ہوئی. جتنی بھی غزوات ہوئے تو مسلمانوں کو فتح ہی حاصل ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں شہادت بھی تو نصیب کرنی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کوئی محبت تو نہیں ہے، بلکہ تمہیں شہادت کا درجہ بھی دینا تھا بعض کو تم میں سے. اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ مومنوں اور کافروں کو الگ الگ کر دے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے. اور ویسے بھی تم کیسے حساب لگا لیا تم نے کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، جب تک کہ ہم پر پرکھ نہ لیں، ہم تمہارا ٹیسٹ نہ لے لیں کہ تمہارے پہ ٹیسٹ ڈالیں گے تاکہ ہم یہ جانچ لیں، یہ دیکھ لیں کہ کون ہے جنت کے قابل، کون جنت والے اعمال کرے گا. ایسے حالات انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک عبادت کے تھرو نہیں پہنچ سکتے. ان پر اللہ تعالیٰ پھر آزمائشیں ڈالتا ہے، کوئی بیماریاں لگا دے گا، کوئی اور. مطلب اللہ تعالیٰ نے ظاہر آخرت میں سب کو بچانا ہے نا جہنم کی آگ سے. تو دنیا میں کچھ جو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں دیتا ہے تاکہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کون اب یہ حالات آئے. تو ایک انسان دین کا کام کر رہا تھا تو اس کے زندگی میں کوئی ایسے حالات آ گئے، وہ اسٹیبل نہیں ہو سک رہا ہے، وہ استقامت نہیں دکھا رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ٹیسٹ میں کوئی ٹیسٹ اللہ کی طرف سے لمبا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی 5 منٹ کا ہوگا، 10 منٹ کا ہوگا، کوئی دن کا ہوگا، کوئی رات کا ہوگا، کوئی مہینوں تک جائے گا. مطلب ایک جو آپ پہ ٹیسٹ ڈلا ہے اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. ہر چیز دنیا کی فانی ہے. اللہ نے آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کو اللہ نے لازمی ختم کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ مشکل حالات لائے، جنگ کے حالات لائے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور ڈٹ جانے والے کون ہیں. یہ بھی ٹیسٹ تھا اللہ کی طرف سے کہ کون اب یہ حالات آئے کون ثابت قدم میں دکھاتا ہے، کون صبر اور برداشت اور ہمت حوصلے سے چلتا ہے. یہ بھی ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ زندگی ہے، ٹیسٹ کا نام ہے، ٹیسٹ آزمائش کے لیے تو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے کہ میں نے تم زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا ٹیسٹ لوں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے میرے پاس. پھر تم تو پہلے تمنا کرتے تھے موت کی کہ موت ملے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اس چیز کی تمنا کرتے تھے. اب تم نے اسے دیکھ لیا تو اب کیا ہوا؟ اب کیوں پیچھے ہٹ کے؟ وہ یہ منافقین تھے غزوہ خود میں، جو عبداللہ بن ابی 300 جو تعداد تھی مسلمانوں کی، ان کو لے کے نکل گیا. تو پہلے جو ہے وہ ذرا وہاں تک جب وہ پہنچے ہیں جہاد میں جانے کے لیے، ان کا پلان تھا ان کا نکل، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آگے لڑائی کرنی پڑے گی، جان دینی پڑے گی، پتہ نہیں پیچھے والوں کا کیا ہوگا، جب دیکھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اب تم نے اسے دیکھ لیا، اب تمہیں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مزید غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو تم میں سے اکثر نے ہتھیار پھینک دیے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا لڑائی کا فائدہ ہے، ہتھیار پھینک دیے میدان جنگ میں. اور بعض نے کہا کہ ہم لڑائی کرتے ہیں، بعض نے کہا ہم جنگ وہ ہتھیار پھینک دیں، بعض نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں گئے. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں، وہ ایک رسول ہیں. رسول کیا موت کا ذائقہ تو ہر نفس نے چکھنا ہے، دنیا سے ہر زیرو نے جانا ہے. تو وہ رسول ہیں، جیسے پہلے رسول گزرے وہ کھاتے پیتے تھے اور دنیا سے چلے گئے، تو اس طرح وہ بھی رسول ہیں. تو بس وہ صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول اور گزرے ہیں. اب اگر وہ فوت ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟
یہ یاد رکھو کہ لکھے ہوئے وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. ہر ذی روح کا وقت مقرر ہے موت کا، موت سے، اور وہ جگہ بھی مقرر ہے، وہ جگہ بھی مقرر ہے، موت کا ٹائم بھی مقرر ہے. وہ انسان کہے کہ میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں، وہاں سے یہاں چلا جاؤں، چھپ جاؤں، کسی کونے میں چلا جاؤں، وہ جہاں موت آنی ہے وہ وہاں آ کر رہے گی. تم میں سے جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ان کو اجر ملے گا جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں. اور دنیا کا چاہتے ہیں انہیں اسی میں سے دیا جائے گا. جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، حدیث ہے، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اسے کچھ دنیا دے دیتے ہیں. جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے اس کو دنیا آخرت دونوں دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، دونوں چیزیں اس کو ملیں گی. ہمیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور مزید آگے آیات ہیں چل رہی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں جہاد کرنا پڑا اور نقصان ہوا، تمہیں اٹھانا پڑا، بلکہ کتنے ہی نبیوں کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جہاد کیا ہے. پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا، ان کو بھی اس طرح تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، ان کو بھی اذیتیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، نہ ہی وہ دبے، بلکہ وہ ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ثابت قدمی کی دعا ہے، کفار کے مقابل میں آپ فتح آپ کو ملے گی. آپ یہ دعا جو ہے اس دعا کو پڑھیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا بھی ساتھ ہوتی ہے، محنت کوشش بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی ہوتی ہے اللہ سے. ایسوں کو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ملا، وہ دونوں میں اچھا ہوا، ان کے ساتھ دونوں میں ان کو نعمتیں دی گئی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اس کے ساتھ اچھا ہے. جو کہ جن نے ہمت نہیں ہاری، جو نہیں دبے، جو کمزور نہیں پڑے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے، تو ان کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اگر کافروں کی باتوں میں آئے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے. مشرکین جو کفار تھے اس ٹائم پہ غزوہ احد کے اندر، جو مشرکین کفار یعنی جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں سے کہ آپ لڑائی نہ کریں اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. یہاں تک انہوں نے کہا. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، لیکن تم خود ہی ڈھیلے پڑے، تم خود ہی پیچھے ہٹے، تم مال غنیمت میں لگ گئے، دنیاوی فائدے میں لگ گئے. ورنہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم ڈٹے رہتے، اپنی جو تیر انداز تھے 50 تیر انداز، وہ اپنی پوزیشن نہ چھوڑتے، وہ اپنی جگہ نہ جوڑتے اور مال غنیمت میں نہ لگتے، تو فتح ہی ہوئی تھی. پہلے تو فتح ہی تھی. پھر اس وقت ان سے کچھ تو آخرت کے طالب تھے، ان میں سے کچھ آخرت کے طالب تھے اس وقت اور کچھ دنیا کے، اس لیے پھر اللہ نے تم سے فتح کو پھیر لیا تاکہ تمہیں آزمائے. یہی ناکامی کی وجہ تھی، یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ تھی کہ کچھ لوگ جو تھے صحابہ وہ مال غنیمت کی طرف لگ گئے تھے، اور اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. اور تمہاری تو حالت یہ تھی کہ تم پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھاگے چلے جا رہے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، لیکن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سن رہے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچائے تاکہ تمہیں اس کی مشق کرائی جائے، تمہاری ایکسرسائز ہو، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہوگی. بعض اوقات مشکلیں اتنی پڑتی ہیں اتنی آتی ہیں کہ وہ انسان سہنا سیکھ جاتا ہے. وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ایک اللہ تعالیٰ مشق کرواتا ہے. جیسے سونے کو پیور کرنے کے لیے بھٹی سے گزارا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں بھی اس طرح کی ٹیسٹ لے کر آتا ہے تاکہ انسان جو ہے نا پیور ہو جائے. وہ اس کو ان بھٹی سے گزارتا ہے. اور غم پہ غم اس لیے ملا کہ جو جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا، اور میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو میں ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی سے کچھ چیزیں اس کی جو محبوب چیزیں وہ انسان سے لیتا ہے، پوری نہیں لیتا ہے،
لیکن کچھ مقدار میں لیتا ہے. جو پسند کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا کہ پھر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے یا پھر کیا کرتا ہے زندگی میں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ پر سکینت نازل کر دی. کچھ صحابہ تھے جو ایمان میں مضبوط تھے، ان پر سکینت نازل فرما دی اور ان کو اونگ آ گئی، ان کو نیند آ گئی. اور دیکھا گیا میدان جنگ میں کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ گر رہا ہے اور تلواریں گر رہی ہیں، چھوٹ رہی ہیں ہاتھ سے. اس وجہ سے کہ ایک سکینت نازل ہو گئی، سکون آ گیا، اطمینان نصیب ہو گیا انہیں، اللہ نے دے دیا. اب یہ جو ہیں وہ باقی مزید یہ آیات چل رہی ہیں. ان میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہی پر تھا اور اللہ پر برے گمان کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے. یعنی منافق جو تھے وہ کچھ ایک گروہ تھا جو کہ یہ گمان کر رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے. حالانکہ جب موت گھروں میں بھی آ جاتی ہے جب اس کا وقت ہو. اگر وہ گھروں میں ہوتے تو تب بھی ان کو موت آ جاتی. میدان جنگ میں اگر وہ مرتے تو وہ شہید مرتے، لیکن ان کو موت وہاں پر نہیں آئی تو گھر میں ہی آ جائے گی، تو وہ تو شہادت کا رتبہ نہیں ملے گا پھر انہیں. جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. شیطان نے بہکاوے میں شیطان کے آگے، ظاہر شیطان ہی ہے جو کہ ایک نفس ہے، جو ایک شیطان ہے جو کہ وہی ڈراتا ہے آپ کو فقیری سے. آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کا مال چلے جائے گا، آپ کا پیچھے جو گھر بار ہے اس کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو ہیں. اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. رحمت اللہ عالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، جانوں تک کے لیے رحم تھا ان کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. اسلام اس لیے پھیلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے فتح مکہ ہوا اور لوگ پھر جو دار اسلام میں داخل ہونے لگے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں درگزر کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے اور ان سے مشورہ لیں، ان کو استغفار کریں، ان کو معاف کریں اور پھر اس کے بعد ان سے مشورہ لیں، ان کو چھوڑنا ہی ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مال غنیمت کہیں نہیں جا رہا. یہ تمہارے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی کہ کیا جو ایک نبی ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ خائن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو ظاہر ہے مال غنیمت اگر ہاتھ آئے گا تو وہ تو برابری کرے گا، لیکن تمہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا نہیں ہوگا. جب تم بدر میں فتح کے بعد احد میں شکست سے دوچار ہوئے تو کہنے لگے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. یہ دراصل تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھی. بعض دفعہ انسان کے اپنے ایسے ایکشنز ہوتے ہیں، اپنے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی بدولت انسان کو ناکامی ہوتی ہے، اور وہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے. بلکہ ان چیزوں کو، جو چیزیں زندگی میں آپ کو ناکامی کا باعث بن رہی ہیں، جو چیزیں، وہ چیزیں آپ کو خود پتہ ہوتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اس میں مشیت الہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سنبھالے منافقوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. کون اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، کون جو ہے وہ اپنی جان کی فکر کرنے والے. یہ اب ہیں لاسٹ آیات. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں. اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں وہ حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دوسرے دن ہی لڑائی کی کال دی. صحابہ کو تو ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑی.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خراج تحسین ملا، ان کی تعریف کی گئی۔ اور اسی طرح احد کے 1 سال بعد بدر ثانی میں بھی صحابہ جانساروں کا ایک گروہ بدر پہنچا، جس کے مقابلے میں کفار نہ آ سکے، ان کی بھی تسلیم کی گئی۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ وہی ڈراتا ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالے گا کہ ہاں یہ مشکل حالات ہیں، یہاں پر آپ نہ جاؤ، آپ کو فیوچر کے بارے میں ڈراتا ہے کہ آپ اگر دین پہ لگ گئے، اگر آپ جہاد پہ چلے گئے، دین پہ لگ گئے، تو آپ کے گھر بھر کا کیا بنے گا، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، آپ وہ کیسے کھائیں گے، کیسے رہیں گے، وہ تو آپ کو ڈراتا ہے ان چیزوں سے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں، وہ تو ہائی عدو مبین ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو جہاں مرضی سے آئے ہم پر اٹیک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہ آپ کو ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ، تاکہ آپ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں۔ وہ آپ کو منافق بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کفر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، وہ خود کافر ہے، آپ کو بھی کافر بنانا چاہتا ہے۔ آج کا سیشن یہاں تک ہی تھا، جزاک اللہ خیر۔ آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر طیبہ آپ بھی۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہے اپنا مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیجئے، اور آئی تھنک نوشین آپ کا مائک میوٹ نہیں، میں نے آپ کو بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے، تو پلیز مائک میوٹ کر لیں آپ اپنا۔ اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے تو وہ مائک انمیوٹ کر کے یا لکھ کے بھی گروپ میں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ آپ کے جو سوالات تھے پچھلے سیشنز کے متعلق، وہ الحمدللہ گروپ ایڈمن نے آپ کو بھیج دیے اور آپ کو ریسیو ہو گئے ہوں گے۔ جی نوشین ظفر آپ کا میوٹ ہے مائک، بٹ آئی تھنک ایک اور نوشین ہے، جی یہ نوشین ریحان، ان کا میوٹ نہیں تھا، تو پلیز آپ میوٹ کر لیجئے۔ چلیں آپ اپنے کوشچنس پوچھ لیجئے جس کا بھی سوال ہے، اور جیسے کہ دانیال نے کہا کہ آپ کے پچھلے تمام سوالات کے تو میں نے کل سب کو پی ایم کر دیے تھے، آپ لوگوں کے آنسرس جو ہیں، آئی ہوپ سب کے کوشچنس کے آنسر اب تک کے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج کے سیشن سے ریلیٹڈ پلیز اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی کلاس اینڈ ہونے میں 10 منٹس باقی ہے۔ جی آپ کو کوئی سوال ہے پوچھ لیں، آپ ریٹرن بھی پوچھ سکتی ہیں، گروپ میں بھی ڈال سکتی ہیں۔ ہاں جی بالکل، ہمیں آپ واٹس ایپ جو ہمارا گروپ ہے اس پہ وائس نوٹ بھیج دیجئے، اگر کسی کو پرسنلی کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، ہم آگے انسٹرکٹر کو فارورڈ کر دیں گے۔ آئی تھنک کوشچنس نہیں ہے اب۔ دیکھا، بس آدھا منٹ آپ ویٹ کر لیں، ویٹ کر ہاں لیتے جی ہیں، تو کسی کا کوشچن آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ کوئی کوشچن ہے پلیز پوچھئے، سیشن سے ریلیٹڈ، آج کے سیشن سے ریلیٹڈ اگر کچھ نہیں سمجھ آیا، کوئی بھی کوشچن ہے آپ لوگوں کا، کائنڈلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ابھی لکھ کے چیٹ میں پوچھ لیجئے، مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیجئے، ادروائز ہم اپنا سیشن اینڈ کریں گے اگلے 1 سے 2 منٹ میں، اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمیں زیادہ آزمائشوں پر صبر کس طرح کرنا چاہیے؟ بسمہ سجاد
का क्वेश्चन है। हमें आजमाइशों पर मतलब किस तरह से सब्र करना चाहिए। जी जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो तरीका कार है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनको देखा जाए कि उनकी ज़िंदगी में वो तो शुरू से यतीम थे, और फिर उसके बाद जो जिनकी परवरिश में आए, फिर उसके बाद वो भी फोत हो गए, फिर हज़रत हदीजा का विसाल हो गया। यानी उन पे गम जो आए वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए। इसलिए अगर किसी की ज़िंदगी में कोई टेस्ट है, कोई ऐसे मुश्किलात हैं, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को याद कर ले, उनके गमों को याद कर ले, तो वहाँ पे ही वो ठंडा पड़ जाएगा। मेरे तो गम इतने नहीं हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी जान पर अल्लाह ताला उसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। इस किसी के अंदर इतनी इस्तात है, तभी अल्लाह ताला ने उस पर इतनी आजमाइश डाली है। और अल्लाह को पता है वो अच्छे तरीके से, और अल्लाह को ये भी पता है कि वो अच्छे तरीके से उस आजमाइश को हैंडल कर लेगा। बाज़ लोग हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हैं, हमारी नज़रों के सामने हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े टेस्ट हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपने आप को ना स्टेबल रखा हुआ है। और ये जो ईमान और यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे, ये आपको स्टेबल रखता है, या आपको आगे पीछे नहीं होने देता है। जब आपका मुकम्मल यकीन होगा ना अल्लाह की ज़ात पे, कि अल्लाह ने ये आजमाइश भेजी है और अल्लाह ही इसको दूर करेगा, उस टाइम से आप सब्र कर जाएं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। ये दो चीज़ें आपको ट्रैक पे रखेंगी, आपको मजबूत करेंगी। और ये तमाम जो मुसलमान के दो हथियार हैं, मोमिन का ये हथियार हैं दो, नमाज और ये सब्र। आप दुआ करें उस टाइम पे, आप पे तकलीफ आई है, कोई परेशानी आई है, और देखें कि ये आजमाइश क्यों आई है, इसके पीछे क्या वजह है। बात चीज़ें होती हैं वो हमारे अपने हाथों की कमाई होती है, और बात चीज़ें अल्लाह की तरफ से टेस्ट होता है। तो ये हमें एक इंसान खुद ही समझ सकता है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो टेस्ट और ट्रायल से गुजर रहा है, तो वो समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, और मैंने कैसे निमटना है, और मैंने कैसे इनको छोड़ना है। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा, बेशक बेशक। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है सवेरा मलिक का। हमारा कुरान ना पढ़ना, नमाज और नेकी की तरफ रुझान ना होना भी क्या एक आजमाइश की किस्म है? बहुत बड़ी आजमाइश है कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से दूर कर दिया। बाज गुनाह होते हैं ना, कि बाज चीज़ें होती हैं कि जिनकी सज़ा इंसान को ना फिजिकली और मेंटली मिल रही होती है। बाज चीज़ों की सज़ाएं ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला अपने से दूर कर देता है इंसान को। इस बारे में इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला, नमाज तो अल्लाह ताला से मुलाकात है, तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मुलाकात से दूर कर दिया, क्या वजह है? कुरान से दूर कर दिया, क्या वजह है? मेरे जिंदगी में नाफरमानी है, जरूर ऐसी अमाल हैं जो मुझे कमजोर कर रहे हैं, मुझे कमजोर बना रहे हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप सवेरा और बिस्मा आपको आपके आंसर्स मिल गए हैं। किसी और का कोई सवाल है लिख के पूछ लीजिए, या माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अदरवाइज फिर हम अपने सेशन को इख्तिताम पर लेकर आते हैं। अभी 5 मिनट्स हैं क्लास एंड होने में। अगर किसी का कोई जी सवाल है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास पे एंड करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।